अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारा इफ्तिखार और आज बहुत टाइम के बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन की जो पाकिस्तान में इस वक्त है। पिछले दिनों आप देख रहे थे कि बाकी मामलात बहुत ज़्यादा जो हैं वो हमें हम उस उनमें इंटेंगल्ड थे। एक तो फ़लस्तीन और इज़राइल का जो मामला है उस पर डे टू डे जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना, और उसके ऊपर आप डेली भी बात करें तो वो कम है, लेकिन वही है ना कि जहाँ तक आवाज़ आपकी पहुँच सके। उसके अलावा अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में बात करना जो है वो बात की मैंने, और उनके ऊपर जो हमारी करंट सिचुएशन थी। अब मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी बहुत बात कर ली जाए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, या फिर आने वाले इलेक्शन के बारे में कि क्या पकाया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम को क्या डिश पेश की जाने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। मेरे ख़्याल में सबसे पहले शुरू करना चाहिए पीटीआई से, जिनकी मैं बदतरीन किस्म की मुखालिफ रही हूँ और मैं उनके नज़रियात के साथ शदीद इख्तलाफात रखती हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान साहब के अंदर इतने ज़्यादा कंट्रडिक्शंस थी, इतने तज़ादात थे उनकी पर्सनैलिटी में, इतने रेड फ्लैग्स थे कि कोई भी बाशऊर इंसान तो उनको जज कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह से उनकी हुकूमत गिराई गई, मैंने एक दिन भी आकर उस पर सपोर्ट नहीं किया। मैंने इनके ख़िलाफ़ बात की है, मैंने कहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं ये भी कहती रही हूँ कि सेम इसी तरह 2018 में इमरान खान साहब ने भी मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ की हुकूमत को इसी तरह से डिरेल किया था, इसी तरह से गिराया था, अकामा की बुनियाद पर निकलवाया था। जबकि डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, पाकिस्तान चल रहा था। उसके बाद खान साहब के आने के बाद कोरोना भी आया, बहुत सारे मामला, लेकिन आप कभी मत भूलिए कि खान साहब की जो मैनेजमेंट थी वो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे आपको 5 साल के लिए फिर खान साहब नसीब होता कि आपको पता चले कि उनकी मैनेजमेंट का लेवल क्या है। उसके बाद आते हैं जी, अभी वो जेल पड़े हैं, उनके उनके जो चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। मैं इस अवाम को इसलिए मासूम समझती हूँ, मुझे लगता है कि इनको ये उम्मीद बांध लेते हैं ना कि इतने सालों के अजीतों के बाद, झूठे वादों के बाद, पॉलिटिशियंस के बद किरदारी के सारे सबूत देखें कि बद किरदारी ही हुई ना कि आप कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और इसके अलावा कोई आपका असूल नहीं होता। तो ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी अवाम को एक किस्म की एक उम्मीद मिली कि शायद हमें इस इंसान के ज़रिए कुछ तब्दीली मिले। और सेकेंडली वो ये था कि वो आउटस्पोकन थे, वो बात करते थे, बात करने का अंदाज़ अच्छा था। तो बात करने का जिसका अंदाज़ अच्छा हो वही लोगों तक पहुँच पाता है और उस मेस्मराइज़ कर सकता है, और साइकोलॉजिकली वो ही ज़्यादा सुना जाता है या पसंद किया जाता है। अब आप जाकर देखें, आप पूरे इलाकों में सफाया हुआ पड़ा है, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सब पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, लेकिन उनकी किस किस तरह से साफ़ किया जा रहा है ये आपके और मेरे सामने है। लेकिन मैं इसको समझती हूँ कि ये वो क्या कहते हैं कि मकाफात अमल है, इसे कारमा भी कहूँगी कि जो कुछ उन्होंने किया 2014 से वो शुरू थे, तो उसके बाद से उन्होंने गवर्नमेंट पाने के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। लेकिन हम उनकी वजूहात पसंदीदगी की ये भी है कि हमारी आवाम जो ज़्यादातर है, और वो जो मुतालिया पाकिस्तान की पढ़ी हुई आवाम, इस फरसूदा निज़ाम तालीम से निकले हुए थोड़े बहुत चंद एक पढ़े लिखे लोग, और अनपढ़ तो अनपढ़ ही हैं वो, और उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भरमार आपकी पीटीआई की जो भी उनके बैठे हुए हैं बिहाइंड द कैमराज, और वो तो उसके बाद उनका इतना वो होना बिल्कुल नेचुरल था कि उनके लिए एकदम बूम उठना और उनके लिए इतने ज़्यादा सपोर्ट होनी इज़ वेरी नेचुरल। अब आते हैं नून लीग पर। मुझसे अक्सर कहा जाता है कि आप नून लीग के ऊपर बात क्यों नहीं करती, लेकिन जो मुझे पूरी तरह से फॉलो करते हैं उनको वो जानते होंगे कि मैं उनके ऊपर बात करती हूँ। जब नवाज शरीफ ने इनको, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और उनके बेटे को वज़ीर आला बनाया, मैंने तब भी बात की। मैंने मरीम नवाज़ के लाइफस्टाइल पे बात की कि मुझे लगा कि आप लाखों के जूते और लाखों के कपड़े पहन के आप किस तरह से और किस मुँह से आप अवाम के सामने अवाम की गुर्बत की या अवाम के एहसास की बात करती हैं। इमरान खान की तरह उनकी भी ज़बान जो है वो माशाल्लाह है। इसीलिए सेकेंडली इस ख़ानदान से मुल्क को नफ़रत है। अक्सर मेरे आर्गुमेंट होते हैं नून लीग वालों के साथ, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि मुझे आप ये बता दें कि इनको इतनी पाकिस्तान की खिदमत का शौक़ क्या है, इनकी दुनिया में पूरी जायदादें जाएँ और ऐश करें। इसका मतलब तो ये है ना कि यहाँ पर इनकी जो भी बिजनेसेस हैं उनको ये सपोर्ट करवाते हैं, दैट्स वाई दे नीड गवर्नमेंट। अदरवाइज़ इनको चैन क्यों नहीं आ रहा? या इनका भाई बनेगा वज़ीर आज़म, या ये खुद बनेगा, या इनका बेटा बनेगा, या इनकी बेटी बनेगी। क्या कोई कैलिबर नहीं है बाकी रहनुमाओं का, जिन्होंने इतने साल 20-20 30-30 साल इनकी पार्टी को दिए हैं, उनके लिए जेलें काटी हैं, उनके लिए पता नहीं क्या क्या सहा है, उनके लिए क्या है इनकी पार्टी में, कहाँ है डेमोक्रेसी?
PMLN میں. نواز شریف صاحب مجھے یہ بتائیں گے، کبھی خیر وہ کوئی جواب تو نہیں دیں گے کہ کیا انہوں نے ملک کے بارے میں کبھی سوچا، کبھی یوتھ کے بارے میں سوچا انہوں نے کہ کوئی ایسے میں کینڈیڈیٹس لے کر آؤں جو عوام میں سے ہوں، جو میرے خاندان کے علاوہ بھی میں کسی کو سیٹس دوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں. ان کا تو خاندان کا ایک وہ اب نارمیلٹی ختم نہیں نہ ہوتی، میں نہیں تو میرا بھائی، بھائی نہیں تو میرا بھانجا، بھتیجا یا پھر میری بیٹی، دیٹ از اٹ. ان کا میں نے پچھلے دنوں میں بات کی ہے کہ یہ بھی کرم ہے، یہ بھی مکافات عمل ہے کہ یہ نواز شریف صاحب 90s میں سیم عمران خان صاحب کی کاپی تھے. انہوں نے جو کچھ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا، انہوں نے جس طرح سے ان کے اوپر فتوے لگوائے، جس طرح سے ان کی تذلیل ان کی عورت ہونے پہ ان کے اوپر فتوے لگائے کہ وہ حاکم نہیں بن سکتی، مولویوں کو ساتھ ملایا، آپ نے کیا کیا گندگی نہیں کی. اگر آپ 90s کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نواز شریف صاحب کا وہ چہرہ نظر آئے گا. پھر مکافات عمل دیکھیں کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی لیڈر بنے، اب ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو بنے. وہ بے نظیر بھٹو جن کے بدنام کرنے میں، جن کو ذلیل کرنے میں، جن کو حکومت میں نہ آنے دینے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے، یہ وہ بے نظیر بھٹو ہے جس کو وہ یہ بنانا چاہتے ہیں. تو ان کے مفادات یہیں سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ان کے کوئی مفادات نہیں ہے تو ان کو کیوں، اچھا چلیں نواز شریف کو میں مانتی ہوں کہ کچھ حد تک چلیں آپ قوم کی خدمت کا شوق ہے تو آپ تھوڑا سا اگر آپ کے اندر اصول ہے نا تو آپ اپنے بھائی، بھتیجے، بیٹی کو الگ کیوں نہیں کرتے، آپ دوسروں کو موقع دیں، ایماندار لیڈر بنے نا، کسی اور کو موقع دیں، وزارتیں کسی اور کو دیں، عوام کو دیں. جو آپ کے چمچے ہیں ان کے علاوہ وہی عمران خان والا کام آپ بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. عمران خان صاحب نے بھی سیم وہی کیا، ان کا خاندان میں کوئی ایسا تھا نہیں قریبی کہ ان کا کوئی بھائی ہے، اس لیے انہوں نے جو ان کو وہ جنہوں نے ان کو نوازا ہوا تھا، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے انہوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. آپ بھی ویسا ہی کرتے ہیں. تو تھرڈ پہ آتے ہیں پیپلز پارٹی کا تو خیر رنگ ہی نرالے ہیں نا. آپ دیکھیں گے کہ ان کی منافقت کا عالم کہ انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے یہ لوگ ایک ہو گئے تھے. بے نظیر کی قبر پہ جا کر فاتح خوانی ہو رہی تھی، یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے گھی شکر ہوئے بڑے تھے. اور آپ کو اور پاکستان کے لوگوں کی میموری کو یہ اتنا وہ سمجھتے ہیں شارٹ ٹرم میموری، ان کو لگتا ہے سب بھول گیا. اب بلاول صاحب جو ہیں وہ اگینسٹ بول رہے ہیں. یہی بلاول تھا جو کہتا تھا کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، نواز شریف کو کہتے تھے. یہی بلاول جو انڈیا کے خلاف دیتا ہے بیانات، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم برابری کی بنیاد پر دوستی چاہتے ہیں، ہم برابری کی بنیاد پر تجارت چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. جنگ میں آپ کا مفاد ہوگا، ہمارا نہیں. اب جناب جی ایک بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ زرداری ہیں، اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اگر آپ اس سارے سیٹ اپ میں مجھے کوئی ایک پولیٹیشینس یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کچھ دکھائیں کہ جو ملک کے لیے سوچتی ہو، جو عوام کے لیے سوچتی ہو. اب میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتی لیکن میں آپ کو ایک سینیریو بتانا چاہتی ہوں. تو آپ اس کے بارے میں رونا پیٹنا، ان کے لیے گلے پڑنا چھوڑ دیں اور خدا کے واسطے اپنا آنکھیں کھولیں. نہ نواز شریف میں فرق ہے، نہ عمران خان میں فرق ہے، نہ بلاول میں فرق ہے. جو بھی حکومت میں آئے گا ان کا طریقہ واردات وہی ہوگا. آپ اور میں ان کی پرائرٹی نہیں ہیں. خدا کے واسطے مہم چلائیں، بات کریں، آپ تعلیم اور شعور کی بات کریں. آپ جو بھی گورنمنٹ آئے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، بیک پہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے نا، پاور تو انہیں کے پاس ہے. یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ آپ بات کریں کہ ہمارا نصاب تعلیم تبدیل کیا جائے، ہمیں سائنس پڑھائی جائے، ہمارے بچوں کو شعور سکھایا جائے، ہمارے بچوں کو مطالعہ پاکستان کی بجائے ورلڈ ہسٹری پڑھائی جائے، ہمارے بچوں کو جھوٹ نہ پڑھایا جائے، ہمارے بچوں کو وہ پڑھایا جائے جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے. ان سے آپ بچے ہی مستقبل ہیں نا، آپ ان سے کہیں کہ ہمارے بچوں کے وہ اسکول اپروو نہ کیا جائے جو 5 مرلے میں اسکول بنے پڑے ہیں، جس میں بچے آپ کے معذور ہو رہے ہیں ذہنی، کوئی گیم نہیں ہے کھیلنے کی، کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے. آپ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ آپ نے تعلیم کے لیے کتنی پرسنٹیج رکھی ہوئی؟ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا. ہم پولیٹیشنز نہیں بدل سکتے. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، زرداری، بلاول، نواز شریف، عمران خان، مریم نواز، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں. لیکن غلطی آپ میں ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. آپ ان لوگوں کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جس کو ووٹ کرنا ہے وہ آپ کا جمہوری حق ہے، وہ کریں، لیکن ڈیمانڈ آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے بے روزگار بچوں کو روزگار ملنا چاہیے، ہمارے بچوں کو سائنسی تعلیم ملنی چاہیے، ہمارا صحت کا شعبہ جو ہے وہ مزید اس میں بہتری آنی چاہیے.
اس کے علاوہ جو 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 میجر ایشو ہے نا آپ ان کے اوپر بات کریں. آپ کے گھر جو بھی ووٹ لینے آئے ان سے پوچھیں کہ کیا ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں میں رہتی ہوں جہاں پہ بچیاں مطلب آپ یقین مانیں پرائمری اسکول ہے اور کئی کئی گاؤں میں پرائمری اسکول ہے, میٹرک تک اسکول نہیں ہے, کالج تو دور کی بات ہے. ادارے بنائیں, یونیورسٹیز بنائیں, سائنس کے لیبس بنائیں. کوئی بھی آپ اسکول جا کر دیکھ لیں, ان کی لیب دیکھیں, پریکٹیکل ان کے کہاں ہوتے ہیں وہ دیکھیں. ہمارے بچوں کو ذہنی معذور بنایا جا رہا ہے. ہماری خوراک جو ہمیں مل رہی ہے خدا را اس پہ آواز اٹھائیں کہ ہمیں خالص خوراک چاہیے. ہمیں یہ جو ساری پلوٹیڈ واٹر ہے یہ ہمیں پورا پاکستان, آدھا پاکستان مریض بنا ہوا ہے گندا پانی پی پی کے. یہ لوگ خود تو سارے ہی امپورٹڈ پانی پیتے ہیں اور ہم جیسے لوگ تو جو عام فلٹر کے بھی آپ پانی پیتے ہیں نا, آپ یقین مانیں یہ بھی ہمیں تباہ کر دیتا ہے. ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں صاف پانی دیں, ہمیں صاف کھانا, ہمیں پلوٹیڈ جو ہے کھانا نہیں چاہیے. آپ اپنے فوڈ انسپیکٹرز جو ان کے اوپر آپ کے یہ جو محکمہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. آپ ہمارے بچوں کو سچ پڑھائیں, ہمارے بچوں کو سائنس پڑھائیں, ہمارے بچوں کو ورلڈ ہسٹری پڑھائیں, ہمارے بچوں کو مختلف زبانیں سکھانی پڑی تو سکھائیں, لیکن ان کا دماغ ڈبے میں بند مت کر دیں. اور خدا کے واسطے یہ جو آپ نے جگہ جگہ پر عورت کے لیے نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کریں. آپ مرد جو ہیں, آپ میرے بھائی جو بھی لوگ ہیں, آپ میرے سننے والے, خدا کے واسطے آپ کو ہزاروں سالوں سے یا کم از کم کئی سو سالوں سے آپ کے اندر عورت کے لیے یہ نفرت بنائی گئی ہے. اپنی بہنوں بیٹیوں پہ اعتبار کریں, ان کو موقع دیں کہ وہ باہر نکلیں, وہ کام کریں, وہ تعلیم حاصل کریں, وہ اچھی تعلیم حاصل کریں. جاب نہ بھی کریں تو وہ اپنے آنے والی کئی نسلوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کی تربیت وہ اچھی کریں گی. آپ کے لیے یہ بیسک پرائرٹیز ہیں. آپ کے لیے یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ عمران خان, نواز شریف, جو بھی آئے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ آن گراؤنڈ کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ چاہے جس بھی ایلیوژن کی دنیا میں رہتے ہیں. اور ایک اور بات کہ جو یہ کیمرہ کے پیچھے بیٹھ کے اکاؤنٹس کے اوپر ٹرولنگ کرتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں یا جو بھی ہیں, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ چند پیسوں کی خاطر آپ پوری عوام کو, آپ کے اوپر بھی تو ایک فرض ہے نا, آپ کیوں حرام کھاتے ہیں؟ کوشش کریں کہ ان بائسڈ رہیں, کوشش کریں کہ اپنے عوام کے لیے بولیں, کوشش کریں کہ آپ اپنے آنے والے مستقبل, اپنے بچوں کے لیے بات کریں, کہ ان کے تعلیمی نصاب پہ بات کریں. میں نہیں مانتی کہ آپ لوگ ان باتوں پہ بات کریں کہ ہمیں صاف پانی چاہیے, ہمیں ہمارے بچوں کا نصاب اچھا ہو, ہمارے بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ ہو, ہر اسکول میں پلے گراؤنڈ لازمی ہو اور گیمز ہوں, ادروائز الاؤ نہ کیا جائے. آپ کی جو بھی فوڈ اتھارٹی ہے ان کو پوری طرح سے ان کو اس طرح سے کیا جائے مینیج کہ وہ پوری طرح سے خیال رکھیں کہ کہیں بھی ہمیں جو بھی پولوٹیڈ چیزیں مل رہی ہیں وہ نہ ملیں. میں نہیں مانتی کہ آپ اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں اور ہم ساری عوام نہ صحیح آدھی عوام بھی ان چیزوں پہ بات کریں تو میں نہیں مانتی کہ یہ کام نہ ہوں, یہ کام ہوں گے. آپ جن ایک شخصیت سے امید لگاتے ہیں وہ چھوڑ دیں, آپ اپنے حق کی بات کریں, اپنے لیے بات کریں, میرے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے آس پاس کے لیے, ان کے حق کے لیے بات کریں. آپ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بات کریں, آپ کو جو چاہیے آپ اس کے لیے بات کریں, نہ کہ آپ ان افراد کے لیے لڑیں. آپ جان چکے ہیں جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ان میں ہیں, آپ جان چکے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ کون کام کرتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو پھر کیوں ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں, پھر کیوں نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی آپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مسیحا نہیں آئے گا. آپ مسیحا ہیں, میں مسیحا ہوں اس قوم کی, ہم بات کریں گے تو بات بنے گی. آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ان کے اوپر بات کریں, آپ سوشل میڈیا پہ ان پہ بات کریں, ان پہ آواز اٹھائیں, نہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لڑ رہے ہیں. بند کریں پولیٹیکل پارٹی کے اوپر لڑنا, بند کریں ان کے اوپر کمنٹ کرنا, یہ لوگ اس قابل نہیں ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے جس کو آپ دیں, جو بھی پارٹی آنا چاہتی ہے مور دین ویلکم, لیکن بات آپ اپنے کام کی کریں, اپنے اصول کی کریں, جو آپ کے علاقے میں آپ کو ضرورت ہے. جو جہاں جو ووٹ لینے جائے ان سے کہیں کہ ہمیں اسکول کی ضرورت ہے, ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کو جو ہمیں صاف پانی کی ضرورت ہے. مطلب آپ کے پاس ہزار مسائل ہیں جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں بار بار فوکس کر رہی ہوں کہ اس حکومت کو, اپنی اسٹیٹ کو, میں کہتی ہوں متحد ہو کر ان سے ایک مہم چلائیں کہ ہمارے بچوں کا سلیبس بدلا جائے, کیونکہ ہمارے بچے بونے دماغ بن رہے ہیں. سائنس میں وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرے پوری دنیا میں. ہمارے بچوں کا نصاب بدلا جائے, ہمارے بچوں کے نصاب تعلیم میں وہ چیزیں رکھی جائیں جو ان کے کام آئیں, جو سائنس اور لاجک پر ہوں. ان کو جھوٹ پڑھانا بند کریں, ان کو شاعریاں, ان کو یہ چیزیں پڑھانا بند کریں. ان کی اگر سائنس کی کتابیں ہیں تو ان کو اپ گریڈ کریں, ان کے سائنس کے
ٹیچرز کی آپ لوگ ان کی تربیت کریں، کیونکہ پڑھا وہ ایولیوشن رہے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا آپ خدا کے واسطے سائنس کے ٹیچرز کی تربیت کریں. ٹیچرز وہ ہیں جو آپ کے بچوں کا دماغ جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں. اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کروائیں. اور اس کے علاوہ ڈیمانڈ آپ کریں گے نا، آپ ڈیمانڈ کریں گے تو ہوگا. اس کے علاوہ یہی ہے کہ اگر آپ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کی کوئی عزت ہو، تو خدا کے واسطے اپنے حقوق کے لیے بات کریں. آپ اپنے فرائض ادا کریں، جو بھی آپ کے فرائض ملک کے حساب سے بنتے ہیں، جہاں ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، جہاں ہمیں قانون کو کرنا پڑتا ہے فالو، لیکن فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کے لیے بات کریں. مردہ قوم مت بنے جو ایک لیڈر کے لیے مر رہی ہے. کوئی آپ کا لیڈر جو ہے اس قابل نہیں ہے، آپ کو سچ لگے یا جھوٹ. اپنے لیے خود آواز اٹھائیں. آپ کے دروازے پہ اب جو بھی کوئی ووٹ مانگنے ہیں، وہ جس بھی پارٹی سے ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ اپنی پرائرٹیز بتائیں کہ ہمیں یہ اور وہ نہ کریں تو اس کے خلاف آپ بات کریں. آپ سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم گزارتے ہیں تو کم از کم پروپیگنڈا سننے کی بجائے اپنے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. آپ جس دن یہ کام شروع کریں گے، میرے خیال میں بہتری اسی دن سے شروع ہو جائے گی. خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.